बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ। यौम तासीस था आज पीपल्स पार्टी का। तो उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो अल्लामा इकबाल की एक बहुत तवील नज़म है साकी नामा, उसका एक शेर है, और इसमें और भी बहुत शेर हैं जो बड़े मशहूर हैं। तो उसके बाद फिर बिलावल साहब ने नारे लगवाए वहाँ पे, अगली बारी फिर जरदारी। और फिर उसके बाद जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने बिलावल साहब के बारे में कहा कि ये है आइंदा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का लीडर। तो तफसीलात तो आप तक पहुँच ही चुकी हैं, लेकिन थोड़ी से क्लिप्स भी देख लें। वज़ीर-ए-आज़म, जब आपने नारा मारा प्राइम मिनिस्टर का, तो शेर आ गया मेरे दिमाग में कि ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो। तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी जरदारी साहब ने इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके एक नया तर्ज़े सियासत कायम की। अच्छा, अब यहाँ पे जलसे में जरदारी साहब ने जो अपनी पगड़ी थी, जो बलोच सरदारों की पगड़ी होती है, वो उतार के तो उन्होंने बिलावल साहब के सर पे भी सजाई है। तो इससे एक मैसेज उन्होंने दिया है कि जो पीपल्स पार्टी का जो वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार है वो बिलावल ही है। तो ये सारी जो आज वहाँ पे कार्रवाई हुई है, इसमें जो पैगाम है वो आपको समझ आ गया है वो क्या है। और यहाँ पे नून लीग पे बड़ी शदीद तनकीद की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। साथ ही साथ उन्होंने थोड़े से चरके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लगाए हैं। और तहरीक इंसाफ ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ साहब को एक ख़त लिख दिया है, और ख़त में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत लंबा ख़त है, लेकिन उसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाना और गिरफ़्तार करना सियासी मंजरनामे को बिगाड़ने की कोशिश है। अदलिया के अहकामात के बावजूद बहुत से रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनकी सियासी वाबस्तगी तब्दील की जा रही है। यानी कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये शिकवा कर रही है, शिकायत कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान, और जनाब नईम हैदर पंचोता साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए कानूनी अमूर हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। मैं गुफ्तगू किधर से शुरू करूं मलिक साहब, इधर से कि उधर से? तो आपको क्या लगा, क्योंकि आज बिलावल साहब ने नून लीग पे भी बड़ी तनकीद किया, लेकिन वो जो जरदारी साहब ने बिलावल के सर पे जो पगड़ी रखी है, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, उन्होंने वो जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मुझे एक दफ़ा बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं कॉलेज के ज़माने की बात है, तो एक हमारे दोस्त थे, वो कहीं रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया। तो उनके वालिद को जानते थे, शेख साहब को, पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा कि तुसी शेख साहब के बच्चे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो वो आगे गया, तो हमने उसको कहा यार तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा ये बात ठीक है। वो उतरा, वापस गया अपना पुलिस वाले के पास, और उसने कहा कि हाँ जी मैं शेख साहब के बच्चा। ट्रिपलिंग कर रहे थे मोटरसाइकिलों पर, उस ज़माने में अक्सर हो जाता था। और कहा जाओ शेख साहब तो छड़ता है, तुसी अपने वड्डे शेख साहब दे नहीं बने, तो साडा की बनना है। तो ये मुझे नहीं पता वो हमला किस पे कर रहे हैं। जवानों को पीरों से का उस्ताद कर, साथ उनके वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं। तो ये जब ये जितनी भी तनकीद वो कर रहे हैं, वो तनकीद जब कहते हैं पीरों को हटाओ, तो उसी नज़्म में एक और भी शेर है, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। नहीं, ये रिवायत तो आप बेशक ख़त्म कर दें, बेशक ख़त्म कर दें, लेकिन ये तो जमहूरी अमल है ना, जिसको लोग चाहेंगे उसको वोट देंगे। जवानों को, गरीबों को तो आप बोलें कि मर्दों को उस्ताद कर दे, फिर आप कहते हैं औरतों को उस्ताद कर दे। बुनियादी बात तो ये है कि अगर आप कहते हैं औरत को उस्ताद कर दे, आप किसी को भी कहते हैं,
اصل بات جمہوری تقاضا یہ ہے کہ جس کو لوگ چاہتے ہیں، جس کو لوگ ووٹ دیں گے، اس کو آنا چاہیے. اسی نظم یہ میں جو ساری تنقید، سوری آپ کہیے. اسی نظم میں ایک اور بھی شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ ہے گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. تماشا تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کب گیا. یہ ایک آخری شعر جو ہے یہ پورا نہیں ہوا، باقی تو دونوں اشعار جو ہیں ان کی پہلے دونوں اشعار حسب حال ہے، تیسرے کا نہیں پتا وہ کب ختم ہوگا تماشا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری تکرار ہے کہ اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، بھائی جائیں آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، لوگوں کو الیکٹ کرنے دیں. دوسرا آپ نے کہا کہ انہوں نے آج تھوڑا پی ٹی آئی کو تڑکا لگایا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا تڑکا تو انہوں نے اپنا بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین لگوا کے لگایا ہے. تو ایک دفعہ پہلے زرداری صاحب گئے تھے. کس کا بندہ ہے؟ ارے بھائی پچھلے سال تک پیپلز پارٹی کے تھے، پچھلے سال تک بیرسٹر گوہر صاحب پچھلے سال تک. تو وہ چھپاتے نہیں ہیں، ہم کہاں چھپا رہے ہیں، ہم بھی تو قومی اسمبلی کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں، ان کی اجازت سے کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرانے لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ سیاستدان ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے جو آتے ہیں نا پی ٹی آئی میں، یہ نون لیگ کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، جیسے کہ لطیف کھوسا. نہیں، وہ تو اسٹریٹجی ہے نا، وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو اسٹریٹجی بنائی، پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ پی ایم ایل این کو پر حملہ کرو تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے. پی ٹی آئی کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، تو انہوں نے چیئرمین بھی اپنا اسی طرح لگوا دیا. اچھا چلے آگے چلتے ہیں اگر آپ برا نام لیں. کھوکھر صاحب، کیونکہ آپ سابق ترجمان ہیں بلاول صاحب کے، آج کل تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو یہ جو زرداری صاحب نے وہ پگڑی رکھی ہے بلاول کے سر پہ، کیا میسج دیا انہوں نے؟ میر صاحب کلیئرلی ایک امپریشن جو تھا کنفیوژن کا، جو پیپلز پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں پیدا ہو گیا تھا آپ کے انٹرویو کے بعد، اس کو ڈسپیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور الیکشن سے پہلے جو کنفیوژن ہے وہ پیپلز پارٹی بھی یہ بات سمجھتی ہوگی کہ انہیں اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے کہ جب آپ کے رینک اینڈ فائل کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی پارٹی کے اندر چلنی ہے، کس کی نہیں چلنی ہے، تو وہ الیکشنوں پہ اس کے بڑے غلط اثرات پڑتے ہیں. دوسرا، اب میں زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا، ایک سابقہ رفاقت رہی ہے، لیکن پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا میر صاحب کہ 16 مہینے کی حکومت کا جو بوجھ ہے، اس بوجھ میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اور اس وقت جو مہنگائی سے تڑپتے عوام ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں وہ سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان پورے میں پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے انٹرویو کے بعد جو ہیڈ لائنز تھیں پورے میڈیا پر، چاہے وہ انگریزی اخبار ہوں، اردو اخبار ہوں، کوئی بھی چینل ہو، وہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو مہنگائی سے تڑپتی عوام ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ تو منظرنامے سے غائب ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی آ کے جماعتوں نے اپنی منشور کمیٹیاں تشکیل دی ہیں کہ یہ ابھی منشور بنانا شروع کریں. اور الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے میں، اگر شیڈول 5 تاریخ کو یہ اناؤنس ہوتا ہے جیسا کہا جا رہا ہے، تو صرف یعنی کہ ایک ہفتہ باقی ہے اور ابھی تک کسی جماعت کا منشور تیار نہیں ہے. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ان چیزوں کے اندر تو لگی ہوئی ہیں، لیڈرشپ سٹرگلز میں لگی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر ایک لیڈرشپ سٹرگل ہے کہ شہباز صاحب ہوں گے، مریم صاحبہ ہوں گی، حمزہ صاحب ہوں گے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. آپ کے اندر بھی ایک لیڈرشپ سٹرگل ہے، لیٹس فیس اٹ، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک سٹرگل سامنے آ گئی. تو جہاں پر لوگوں کے اتنے بڑے مسائل ہیں، کیا ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کون کس پارٹی کا سربراہ بنتا ہے؟ لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرف بھی آئے پولیٹیکل پارٹیز. اور آج دیکھیے فرینکلی میر صاحب، جو اس وقت الیکشنوں کے اندر پارٹیز جا رہی ہیں، بیانیے ہیں کیا؟ تحریک انصاف کا ایک بیانیہ ہے مظلومیت کا کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے کہ 2017 میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لوگوں کا بیانیہ کدھر ہے؟ اچھا، اب آخری آپ کے سوال سے پہلے یہ 2 دفعہ انہوں نے آپ کے انٹرویو کا ذکر کیا ہے، میں دیکھ نہیں پایا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں بہت کچھ ہوا ہے. وہ آپ کو میں انٹرویو کا لنک بھیج دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. پنچوتا صاحب، کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی لیڈرشپ کی کوئی کرائسس ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے نئے چیئرمین بنیں گے، یا عمران خان صاحب ہی رہیں گے، یا شعیب شاہین صاحب ہوں گے، یا کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو بالکل کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے، آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامزد کر دیا ہے، اور اس کا اعلامیہ بھی ہے، کور کمیٹی نے بھی جاری کر دیا ہے. ابھی ہماری کوئی 2-3 گھنٹے میٹنگ رہی، میں بھی اس کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں.
اور بڑی واضح کلیئر بات ہے، کیونکہ یہ صورتحال کس وجہ سے آئی یہ دیکھنا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر پہلے 2 مہینے فیصلہ ہمارا محفوظ رکھا، پھر آج 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، کیونکہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ایک نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے 63(1)(h) کے تحت، اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں یہ ابھی قطعاً تھا کہ جب تک وہ نائلی والا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوتا تو چیئرمین لگانا پڑنا تھا، ادروائز وہ پھر سارا پروسیس ہمارا خراب ہونا تھا۔ تو تحریک انصاف میں کوئی اختلافات نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل اختلافات نہیں ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، آج کی صورتحال جو آج کیس بھی لگا ہوا تھا تو شاخانہ کیس، اس میں ہم نے اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی آج پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب جب پیش ہوتے ہیں تو وہاں پر فیصلے محفوظ نہیں ہوتے، دھڑا دھڑ ان کو جو ہے وہ بری کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آج وہ فیصلہ کر دیا جاتا فوراً موقع کے اوپر اور خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوتی تو چیئرمین وہی رہتے۔ اب یہ جان بوجھ کر فیصلہ نہ دینا، اسی وجہ سے تو آج سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پر یہ خط لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ جو عدالتوں کی طرف سے اور اسٹیٹ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے سارے ہی باعث ہو چکے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ڈائریکشن دی جائیں تمام لوگوں کو، اور اس کے اندر جو ہے اچھا ایک سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور بڑے لائل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرویز لائی صاحب کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، انہیں کیوں نہیں چیئرمین بنایا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ابھی تک سزا بھی نہیں ہوئی، وہ وائس چیئرمین ہیں، ان کو کیوں نہیں چیئرمین بنایا؟ تو عمران خان صاحب نے دراصل ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کے اندر سے ایک عثمان بزدار کو تلاش کیا۔ ذاتی طور پہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ایک تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کا فیصلہ بڑا زبردست ہے، انہوں نے خود دیکھ کر یہ کیا ساری چیزیں، کیونکہ پولیٹیکل لوگ جتنے بھی سارے اس وقت ہیں یہ اغوا کاریاں پی ڈی ایم دور سے پی ایم ایل این نے اسپیشلی یہ کروائیں کیسز اور سارا کچھ بنایا، اور یہ سلسلہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ کے اندر بھی ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو وہ سارے کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ سائڈ پر ہیں، اس لیے کیونکہ جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ خود کو سرنڈر بھی کرتے ہیں، جیسے امجد خان نیازی نے وہاں پر میاں سرگودا میں کیا، تو جو ہی وہ عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں، پھر دوران تفتیش ان کو یا کسٹڈی میں سے اٹھا کر نامعلوم افراد لے کر چلے گئے۔ تو اگر اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے یا جاری جیسے چل رہا ہے تو صورتحال کے اندر وکلاء کی حد تک تھوڑی سی پروٹیکشن ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کوئی نامعلوم افراد نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں ایک تو وہ بھی تھوڑی سی ہے، گرفتاری کے حوالے سے بھی وکلاء کو تھوڑی سی پروٹیکشن ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بڑے عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ساتھی ہیں، ہر معاملے کے اوپر چاہے 9 مئی والا ہو، چاہے جوڈیشل کمپلیکس 18 مارچ کو جو حملہ ہوا تھا، 9 مئی کو آپ کو بھی مار پڑی تھی اور گوہر صاحب کو بھی مار پڑی تھی۔ بالکل جی، سپرے بھی، اور ساتھ بالکل ہم اندر ہی کھڑے تھے، اور خان صاحب وہ ہر جگہ کے اوپر ساتھ رہے ہیں، اسپیشلی الیکشن کمیشن کے معاملات جتنے بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رات کو 2 بجے بھی فون کیا ہے، ہر جگہ کے اوپر وہ فرنٹ پر دلیری کے ساتھ نظر آئے ہیں۔ تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسے آدمی ہیں جن کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہر بندے نے ایک ان کے حوالے سے ایک پازیٹیو کمنٹ دیا ہے۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، آپ نے دیکھا کہ کتنی یونٹی ہے تحریک انصاف کے اندر۔ پنچوتا صاحب نے اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے بیرسٹر گوہر کو کہ جس طرح کہ اس کا حق تھا، لیکن دوسری طرف یہ جو ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے لطیف کھوسا صاحب کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی، جو کہ بڑا نامناسب طریقہ ہے کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو میڈیا میں لانے کا، تو یہ آڈیوز جو ہیں یہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کی پارٹی کے لیڈروں کی بھی آتی تھیں، یہ کوئی مناسب طریقہ ہے یہ آڈیو لیک کر کے تماشا بنانا سیاستدانوں کا؟ دیکھیں ایک تو آپ نے بھی، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ نے بھی یہ کہا کہ بڑے پرانے سیاسی ہوا کریں، بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مگر ہیں پیپلز پارٹی کے، یعنی پچھلے سال اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے لائل ورکر تھے اور پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماریں کھائیں، وہ لوگ جو سیاسی طور پہ جس دن تشکیل دی گئی پارٹی کی اس دن سے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں بھاگے اس تمام پریشر کے باوجود اور اب بھی ساتھ ہیں، ان کو وہ کون ہے، وہ کیا ہیں؟ تو لوگ جو بازگشت، میں بھی نہیں سمجھتا کہ گوہر صاحب، میں سمجھتا ہوں گوہر صاحب اچھے آدمی ہیں، ان کو بھی حق ہے۔ آپ نے پچھلے سال کی بات کی، ایک چھوٹی سی انٹرجیکشن جی، یہ ہے جی آج نومبر کا اختتام ہو رہا ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب پہلی دفعہ اتفاق کی بات، پہلی دفعہ کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کی نمائندگی انہوں نے جولائی میں کی تھی، اور وہ ان کا پہلا
ٹاک شو میں کسی اپیرنس تھی, تو ذرا ایک کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کو کیوں پرولونگ کر رہی ہے؟ 9 دفعہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی, 50 دفعہ التوا کا شکار ہوا, کیا وجہ ہے؟ حامد میر صاحب, اس پہ تو میرا خیال ہے جو 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں, ممنوعہ فنڈنگ اور فارن ایڈڈ کمپنی, یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی, تو ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. الیکشن کمیشن نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی نے بڑی ریزرویشن شو کی موجودہ کمیشن پہ اور ان کو نہیں سننا چاہیے تھا. تو یہ 28 جولائی 2022 کو بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور اس ساتھ میں شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس وقت اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ تھے. یہ 9 مئی 2023 کے بعد آئے ہیں. میں آپ کی بات مان رہا ہوں, لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ کب تک یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور انہوں نے کب پی ٹی آئی جوائن کی, 2022 میں کی نا. ہاں, تو وہ لوگ جنہوں نے 1990 سے ماریں کھائیں ساتھ, تو لوگ جو اس وقت مثلا ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست سے بات کر رہا تھا, انہوں نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا, یہ میں نے ایسے ہی انالیسس کے طور پہ چلا. انالیسس نہیں, آپ تنگ کر رہے ہیں. جی میں تنگ کر رہا ہوں, بار بار یہ بات کریں, لیکن ایسی بات نہیں ہے مروسی سیاست کو عمران خان نے ختم کیا ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے 90 سے لے کے آج تک سیاسی طور پہ ساتھ رہے ہیں, مار کھائے اور ابھی بھی پریشر میں نہیں چھوڑا ہے, ان کی خیر ہے. اور کیونکہ 9 مئی 2022 کو انہوں نے پہلا پریس ٹاک کی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اس وجہ سے وہ تمام لوگ جنہوں نے مارے کھائی ہیں ان کا کوئی حق نہیں تھا. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, جسے مرضی بنائیں. مگر لوگوں کا جن سے میری بات ہوئی ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ تمام ووٹر جو پی ایم ایل این کے خلاف ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, اس وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک وہ کون سا ہارس ہوتا ہے جی, ٹروجن ہارس جو ہے وہ چھوڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر, تاکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا, ذرا اس کا جواب دے دیں آپ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مروسی سیاست کو بڑا کلیئر کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ادھر لانا کس کو تھا, ادھر دیکھ لیں, دیکھیں لانا سارے لوگ, آپ ہی لوگ پراپوگنڈا کر رہے تھے نا کہ ان کی بیگم آتی ہیں, ان کی بہن آتی ہیں, یہ سارے لوگ یہی چلاتے تھے. آج یہ گور صاحب کے اوپر کہہ رہے ہیں پارٹی, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی سے آیا یا نون لیگ سے آیا. آپ شاہ محمود قریشی صاحب لے لیں, باقی سارے رہنما لے لیں, وہ بھی اسی طرح سے مختلف پارٹیوں سے وہ ہوتا رہتا ہے آدھر. لیکن اس وقت بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ کیونکہ ان کی ایفیلیشن تھی جو ہے ہمارے اعتزاز احسن صاحب, ان کے آفس سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا, اور وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا, کوئی ڈینائی نہیں ہے. لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے, کھوسا صاحب ہیں فار ایگزامپل, کل وہ پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں یا ان کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے, تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہوگی پوری پی ٹی آئی کے ساتھ. ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی پوری دونوں کا نام یہ لے, پی ٹی آئی پوری متحد ہے اس کے اوپر, اور کسی کے اوپر نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کا تعلق تھا تحریک استقلال سے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے. ہر کسی کی سیاست کا آغاز کسی پارٹی سے مگر جس دن آپ چھوڑ کر آئے ہیں اس کے 8 مہینے 11 مہینے بعد آپ چیئرمین بن گئے, مبارک ہو. میں یہ چاہتا تھا نہیں پنچوتا صاحب کو بھی کو عہدہ دیا جاتا. میں نے تو پہلے آف دی ریکارڈ بھی کہا کہ اگر 2 نام آئے مجھے کہیں کہ گور صاحب ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہے, میں کہوں گا جی وہ بیسٹ ہے. کھائی جتنے ریپرزنٹیشن نے کی اتنی ریپرزنٹیشن آپ سے انہوں نے سوال پوچھے آڈیو لیک کے حوالے سے, آپ وہ جواب دیں بجائے یہ کہ ہمارے چیئرمین کے اوپر. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. فرق کیا اندرونی معاملے میں؟ فرق یہ ہے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. اچھا, لیکن کھوکر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے پیارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو اتنی تنقید کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر پہ, نہیں گوہر صاحب پہ نہیں کر رہا, عمران خان پہ کر, چلیں گوہر صاحب پہ نہیں, جو بھی کر رہے ہیں عمران خان, آپ بیرسٹر گوہر کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلا رہے ہیں, اس کا گوہر کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں, گوہر کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, از اے ویری ڈیسنٹ مین, فائن مین. بطور وکیل ایک ان سے بہت عرصہ پہلے ایک تعارف بھی رہا, تو ان کی پرسنالٹی کے اندر تو ایسی کوئی کمی میں تو نہیں دیکھتا, اور میں بھی نہیں دیکھتا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا, کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ڈبیٹ ڈیلیبریٹلی ابھی اس کو اور بڑھایا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے آج ابتدا کی ہے. اچھا, جی ہاں, یہ جیسے جیسے الیکشن کے قریب جاتے جائیں گے کنفیوژنز کریٹ ہوتی جائیں گی. اگر ای سی پی ان الیکشنز کو تسلیم کر لیتا ہے جو ہونے جا رہے ہیں اب نئے الیکشنز پی ٹی آئی میں,
تو پھر اس کے بعد بھی شاید اس طرح کی گفتگو جاری رہے. لیکن اگر الیکشن سمپل ودرا ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور بڑی کمپلیکیشن. الیکشن سمپل تو کیسے ودرا ہوگا؟ اب تو بیرسٹر گوہر بن گئے ہیں چیئرمین پارٹی کے. دیکھیں وہ تو ابھی ای سی پی نے اس کو پی ٹی آئی کے آئین کے تحت ایویلیویٹ کرنا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہر صورت میں بلے کا نشان چھیننا ہے؟ میرے خیال سے کافی حد تک اس چیز کے امکانات ہیں. دیکھیں سینکڑوں پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشنوں سے پہلے سنگل آؤٹ کر کے اس کو دوبارہ الیکشن کرانے کا کہا جائے. تو اگر یہ کہا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اور اب یہ الیکشن کراتے ہیں, اگر وہ الیکشن ایکسیپٹیبل نہ ہوا تو الیکشن ایکٹ کے تحت وڈرا بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ اب آپ اس کو اب یہ جو ساری بات چل رہی ہے, جو دو نام لیے, میں نے تو نہیں, نہ میں نے اعتزاز صاحب کا نام لیا نہ میں نے کھوسا صاحب کا نام لیا. کیا حسن اتفاق ہے کہ انہوں نے بھی کھوسا صاحب کا نام لیا, اعتزاز کا لیا, جن سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے ان نے بھی کھوسا صاحب کا نام لیا اور اعتزاز صاحب کا نام لیا. اور دیکھیے کیا قسمت ہے کہ آج صبح جو ٹیپ آئی وہ بھی کھوسا صاحب کی ٹیپ آ رہی. تو یہ درمیان میں کیا لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ ٹیپ آنی چاہیے. نامناسب, بالکل نامناسب ہے. لیکن میں تو حسن اتفاق دیکھ رہا ہوں. ذرا نقطے جوڑیے کہ ہر بندہ تین لوگوں کی, گوہر صاحب کی بات کر رہا ہے, کھوسا صاحب کی بات کر رہا ہے, اعتزاز صاحب کی بات کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے. اور آج ہی انہوں نے کہہ دیا, آپ نے ابتدائی میں کہا کہ پی ٹی آئی نے تڑکا لگا, پی ٹی آئی کو تڑکا پیپلز پارٹی نے لگا. اور میں آپ کی بات مان گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے آج پی ٹی آئی کو تڑکا لگا کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ اب لگ یہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بڑا پاورفل ایک مقدمہ پیش کیا ہے کہ ان کا تمام انحصار اسی چیز پہ ہے کہ کنفیوژن مچی رہے, اور الیکشنز جب آئیں تو کوئی کسی کو نہ پتا ہو کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے, کون پی ٹی آئی چلا رہا ہے, کون نہیں چلا رہا ہے. اس پہ تو آپ تینوں اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون کے لیے. اور پھر یہ جو کسی کو مائنس کرنے کا جو اختیار ہے میر صاحب, یہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. اس ملک میں یہ اختیار پاکستان جب سے بنا ہے, کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یہ اختیار کسی کو نکالنے کا یہ صرف پاکستان کی عوام کا ہے یا کسی کو واپس اقتدار میں لانے کا. اس کے آگے جب تک ہم سبمٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اس پرنسپل کو نہیں اپنائیں گے, پاکستان ترقی نہیں کر سکے. جب یہ باتیں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے طور پہ, سینیٹر کے طور پہ کرتے تھے, تو پیپلز پارٹی سے آپ کے پرابلمز کیوں شروع ہو گئے؟ بتائیں نا ذرا. بس یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کوئی چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تحریک انصاف کے اندر کوئی نقب لگایا ہوا ہے. لیکن اور بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا پیپلز پارٹی بڑی انویسٹمنٹ کرتی جب نقب لگاتی ہے. ہم پہ بھی نقب لگائے 1-2 مرتبہ, بڑی رقمیں لگ گئی تھیں پیپلز پارٹی کی. اچھا یہ اب اس کے اندر اچھا چلیں آپ سنیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نقب لگائی ہے ان کے بارے میں, وہ کیا ہے. جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا, وہ فیل ہو چکے, اور پاکستان بھر میں وہ آج پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. یہ سیاست کے شوباز ہے. نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے, تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے فیبری 8 پہ سرپرائز دیں گے, جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے. اجازت ہے ایک بات کرنے؟ جی سر, ایک بات کریں. ہاں جی, انہوں نے آپ کو اور پی ٹی آئی کو جی میں ابھی یہ انہوں نے کہا نا کہ جب خزانہ کا ذمہ داری تھی تو مہنگائی آ گیا, تو جب صاحب کے پاس ذمہ داری تھی اس کی فورن منسٹری کی, اور میں روس کے ساتھ ڈیل کر کے آیا تھا, تو انہوں نے کہا ٹرک کا بتی ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, اپنی ذمہ داری کی بھی تو بات کریں. یہ میرا کام تھا کہ میں جا کے آذربائیجان کے اندر معاہدے کر رہا ہوں اور روس کے اندر جا کے معاہدے کر رہا ہوں, اور آپ بیٹھے وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پہنچ گئے نا ہم ڈیسٹینیشن تک. تو اپنی ذمہ داری, یہ کوئی اچھی بات ہے کہ میں بیٹھ کے یہاں پہ کرٹیسائز کروں, مگر کیونکہ انہوں نے کہا, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ایک اچھا رول پلے کیا.
میں سمجھتا ہوں ہم نے سخت فیصلے کیے, ہر سخت فیصلے میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی رہی, لیکن یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی لے دے شروع ہو, اور میں کہوں کہ آپ کس ایما کے اوپر, کیا آپ کی خارجہ پالیسی تھی جب آپ اپوز کر رہے تھے اس کی رشا کی تیل کی ڈیل کو, یہ غیر مناسب بات ہے. ہم سب کلیکٹیو تھے, جتنی ذمہ داری ہم پہ اتنی ذمہ داری, یعنی ان کے پاس فورن منسٹری تھی, ان کے پاس انڈسٹریز کی منسٹری تھی, ان کے پاس کلائمیٹ کی منسٹری تھی, ان کے پاس کامرس کی منسٹری تھی, کامرس کی بھی ان کے پاس, انڈسٹریز کی بھی ان کے پاس. تو اس کا مطلب ہے جو انڈسٹری کے اندر خانہ خرابہ ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا, یا اگر کوئی ہمارے ہاں ٹریڈ کے ڈیفیسٹس آئے تو ان کی وجہ سے آئے, ہم سب کی وجہ سے آئے. تو یہ نامناسب رویہ ہے, اس رویے کو ریوائز کرنا چاہیے. لیکن وہ انویسٹمنٹ والی بات یاد رکھیے گا, نقب زنی والی. اچھا, اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے سوال کا بڑا مختصر جواب دیا انہوں نے, لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں, میرا خیال تھا کہ شاید یہ اس سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن لگ رہا ہے کہ دوبارہ شروع ہو گیا اور آنے والے دنوں میں مزید سلسلہ بڑھنے والا ہے. انفارچونیٹ ہے میر صاحب کہ ہم نے سیاست اتنی, ایک تو پہلے ہی ٹاکسک تھی, زہر آلود سیاست تھی, اس کے اندر اس طرح کا گند جب سامنے آنا شروع ہوا ہے, میرے خیال میں پہلے سیاست نے گھروں کی دیواریں پھیلان دیں, گھروں کے اندر داخل ہوئی, پھر اس کے بعد ڈرائنگ رومز تک گئی اور پھر بیڈ رومز تک پہنچ گئی. تو یہ اس کو جتنا کنڈیم کریں, ہمیں اس ماحول کو بہتر بنانا ہے. لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے, جو انٹیگریٹی ہے, اس کا ہر چند خیال رکھنا ہے, چاہے وہ ہمارا سیاسی مخالف کیوں نہ ہو. اور یہ جو اس میں اب ظاہری بات ہے کچھ قوانین بننے چاہیے, ان قوانین کے تحت جو رول ہے, اور میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف ان کی توجہ دلاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی, کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس کے اندر ایک اس طرح کے قانون کا بھی ذکر تھا کہ جو پیرنٹ لا ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا, ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو ہم یہ جو گرے ایریاز ہیں, ہمیں ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے, اس معاشرے کے فائدے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں. اس میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری معاشرتی اقدار بھی ان کی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک قانون بننا چاہیے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز موجود ہیں اس کے اوپر. اچھا, اس کے اوپر کہ اس طرح کا ایک پیرنٹ لا ہونا چاہیے, ایک ایمبٹ میں لے کے آنا چاہیے. کوئی لیکن سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں, اصغر خان کیس اور فیض آباد دھرنا کیس, اس میں واضح طور پہ کہا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوا. اب عمل درآمد کرانا, اب اس میں ایک تو جہاں پر عدلیہ کا کام ہے عمل درآمد کرانا, میر صاحب وہاں پہ سیاستدانوں کا بھی کام ہے کہ وہ پھر آگے اس میں بتائیں جی پنچوتا صاحب, ٹیبل کریں. آپ وکیل بھی ہیں, تو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی سیاست میں مداخلت نہ کریں, لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہ فیصلہ دینے والے جج کے خلاف ریفرنس دائر کروا دیتی ہے. تو سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو آڈیو جس طرح سے لیک کی گئی, آج بڑا ایک اہم کیس خان صاحب کا پہلے ہی میں نے گزارش کی کہ آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے تھا. اس طرح جب بھی کوئی اہم کیس ہوتا ہے, اسپیشلی عمران خان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کو کوئی اسپیشل پروٹوکول حاصل ہونا ہوتا ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا وہ آڈیو اصلی ہے. اگر آڈیو اصلی ہے, ٹھیک ہے, اوریجنل ہے, تو پھر اس کو ریکارڈ کس نے کیا, کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیوں کیا, وہ جس نے ریکارڈ کیا وہ پھر سامنے بھی آئے, اور پھر وہ سامنے آئے, اور جس نے پھر آگے میڈیا والوں کو دی, الیکٹرانک میڈیا کو, وہ ہے, اور کس لاء کے تحت وہ پھر آگے چلا رہے ہیں, اور کس لاء کے تحت انہوں نے ریکارڈ کی ہے, اس کے کیا رولز ہیں, کیا اس کا, یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہلے بھی پینڈنگ ہیں. اور یہ سوال جب رکھا گیا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تمام آفس, چاہے پرائم منسٹر آفس ہو یا وہاں پر جو ہے آپ کے پی ٹی اے والے ہوں, کوئی بھی, وہ سارے بے بس نظر آئے. اچھا, اور سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کی ایک سیاستدان کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی اور سپریم کورٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکی. دیکھیں بالکل پہلی بات تو یہ ہے نا, میں نے وہی گزارش کی ہے نا کہ لیک کون کرتا ہے, ریکارڈ کون کرتا ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے لیک کون کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نا. کیوں کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں, اور پھر لوگوں کی یوں پگڑیاں جو ہے وہ اچھالنا میڈیا کے اوپر. اگر کسی کا کوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں نا کہ کیا کوئی یہاں پر کوئی دفاعی لیول پر کوئی ایسی چیز ضرورت ہے جو فوج کو ضرورت ہے, تو اس کے اوپر ایک بڑا شارٹ سا میکنزم ہے جس کے اندر جا کر وہ بھی اجازت لے کر وہ
کسی حد تک کوئی ایسے دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر تو کوئی سبزی کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اگر پرائیویٹ ایک جو ہے وکیل کی اور کلائنٹ کی کنورسیشن ہو رہی ہے تو وہ کون ریکارڈ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ چلیں یہ ایک سوال جو ہے نا اس پہ کچھ غور کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو, جس نے بھی یہ ریکارڈ کیا ہے, لطیف کھوسہ صاحب کی اور بشرا بی بی کی گفتگو, اور پھر اس کو ریلیز کر دیا اور میڈیا نے اس کی ہیڈ لائنز بھی بنائی ہیں. ظاہری بات ہے میڈیا کو مٹیریل ملا, اس نے ہیڈ لائن بنا دی. لیکن جن صاحبان اختیار نے یہ آڈیو ریکارڈ کی اور اس سے پہلے بہت سی آڈیوز ریکارڈ کی, ان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ سامنے آ کے بتائیں کہ ہاں بھائی سینہ ٹھونک کے کہیں کہ ہاں ہم نے ریکارڈ کیا ہے, تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی, ریکارڈ کر کے لیک کر دی اور میڈیا کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اس سے آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. وقفے کے بعد دوبارہ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب آخر میں ایک سوال ہے, چھوٹا چھوٹا جواب دیجیے گا. یہ کچھ لوگ جو ہیں پٹیشنیں ڈال رہے ہیں جی الیکشن ملتوی کیا جائے, اور ہیں بھی سیاستدان, اور الیکشن کمیشن نے پٹیشن ایکسیپٹ بھی کر لی ہے. یہ کون لوگ ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس سے انتشار پھیلے گا. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. الیکشن کا وقت طے ہو گیا ہے, اب الیکشن وقت سے وہ جو کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب جو کہتے ہیں جی وہ سیکیورٹی کے حالات بڑے خراب ہیں, حملے شروع ہو گئے ہیں. تو حملے تو 2008 میں بھی ہو رہے تھے, 2013 میں بھی ہو رہے تھے, 2018 میں بھی ہو رہے تھے. الیکشن تو ہو گیا. ایک میر صاحب جو اپلیکیشن جمع کرائی گئی ہے الیکشن کمیشن میں, وہ مسلم لیگ نون میں ریسنٹلی انہوں نے باپ سے جوائن کیا ہے, اور مینا بلوچ, جی ہاں انہوں نے جمع, ان سے ہماری بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں جام کمال صاحب کے ساتھ ملی ضرور ہوں, نواز شریف صاحب کو کوئٹہ میں, لیکن میں نے شمولیت اختیار نہیں کی, اب وڈرا کر گئی اس بات سے. ہاں لیکن اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ جائیں نا, جو ایکس اکاؤنٹ ہے ان کا, ٹویٹر اکاؤنٹ, تو ان کی اگر آپ ٹویٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا اصل تعلق کس کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. لیکن میر صاحب فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. 76 سالوں سے جس دائروں کے سفر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ان 25 کروڑ لوگوں کی بھی زندگیوں کا سوال ہے, اور وہ جمہوریت سے ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے الیکشنز کو ڈیلے کیا, اس کا تاثر جو ہے وہ صرف یہ جائے گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس فیصلے میں اس لیے شامل ہیں کہ الیکشنز انہیں سوٹ نہیں کرتے. اور الیکشن سوٹ نہ کرنے کی پھر کیا وجوہات ہوں گی, پھر یہ ہم اس وقت پہ بات کریں گے. لیکن مجھے ابھی یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی صورت اس چیز کی اجازت نہیں دے گی. مجھے پورا اعتماد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں, تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان میں, کہ وہ الیکشن کو ڈیلے ہونے کے لیے جو کچھ بھی اگر کوئی ماحول تیار کیا جائے گا وہ اس میں کندھا نہیں فراہم کرے. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں نعیم پچوتا صاحب کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی چھین لیا جاتا ہے, پھر بھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلے کے نشان کے حوالے سے آج سے 1.5 مہینہ پہلے خان صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا جی وہ نشان اگر ہمارا یہ نہ رہا کوئی اور ہو, تو انہوں نے کہا جو نشان ہوگا نا یہ ان کی بھول ہے کہ کوئی بلے کے اوپر. بیسیکلی یہ نظریے کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, نشان جو بھی ہو. لیکن بدنیتی الیکشن کی آپ نے واضح دیکھی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے ٹائم پر, وہ یہاں پر نہیں ہوئے. اور اب 8 فروری کی اگر ڈیٹ آ گئی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی برف باری کا بہانہ بناتا ہے, کوئی دہشت گردی کا بہانہ بناتا ہے. یہ سلسلہ تو پورے ملک میں کب سے چل رہا ہے. اس وقت سب سے جو ضروری چیز ہے ٹائم کے اوپر الیکشن, اور اس سے بھی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, جو کہ اس وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. چلے فری اینڈ فری آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے باوجود جیسے بھی الیکشن ہے وہ اگر 8 فروری کو ہو جائے تو اس سے پاکستان کو فائدہ زیادہ ہوگا, نقصان کم ہوگا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے صرف یہ کہوں گا کہ 3 بڑی پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی, ان کے آپس میں بہت سے اختلافات ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف. لیکن ایک نقطے پہ ان تینوں کا آج ہمیں اتفاق نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں الیکشن ہونا چاہیے, عام انتخابات ہونے چاہیے. وہ لوگ جو ان انتخابات کو ہیلے بہانوں سے ملتوی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ باز آ جائیں, کیونکہ فائدہ اس میں پاکستانی قوم کا نہیں ہے. اگر الیکشن ملتوی ہوا تو فائدہ صرف آپ کا ہوگا, آپ کا ذاتی فائدہ ہے اس میں, آپ کا ذاتی سیاسی مفاد ہے الیکشن کو ملتوی کرانے میں, کیونکہ شاید آپ کا ٹینیور تھوڑا بڑھ جائے گا. تو اس کام سے باز آ جائیں, اور ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی جو ہیں اس قسم کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے اور کوئی اعلان بھی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.